बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान फवाद अनवर। पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए आज नहायत ही तारीखी दिन है, जिसकी एक इम्पॉर्टेंट वजह यही है कि तीसरा पार्लिमानी दौर है जिसका अब बाकायदा आगाज मुसलसल जो है वो अब होता चला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आज ये रही कि जिस तरीके से आज कौमी असेंबली का जब इजलास बुलाया गया था तो इस हवाले से बड़ी कयास आराइयां की जा रही थी कि गालिबन अपोजिशन जमातों की जानिब से कोई शोर शराबा किया जाएगा, जो मुबैना तौर पर धांधली का इल्ज़ाम मुख्तलिफ सियासी पार्टीज की जानिब से लगाया जा रहा था। इस हवाले से और इस बात को बुनियाद बनाकर ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि गालिबन आज जब ओथ का वक्त आएगा तो उस वक्त या उसके बाद अपोजिशन की जानिब से मुतवक्किल अपोजिशन की जानिब से कोई भरपूर एहतजाज किया जा सकता है, लेकिन सूरत हाल बिल्कुल इसके बरक्स दिखाई दी। और सबसे अहम बात यह रही कि जो इमरान खान साहब हैं वो खुद उठ के गए और जहां वो दीगर लोगों से मुसाफा कर रहे थे, वहीं उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब से भी मुसाफा किया और साथ साथ आसिफ जरदारी साहब के साथ हाथ मिलाने के बाद जो उनकी तस्वीर है वो भी खासी इस वक्त हमें सोशल मीडिया पर वायरल दिखाई दे रही है। तो बड़े एक तरफ जहां पॉजिटिव जेस्चर क्रिएट हुआ, वहीं ये भी बातें सामने आ रही थी कि गालिबन कोई ये मुफाहमती पॉलिसी का इंदिया तो नहीं दिया जा रहा है। साथ साथ जिस तरीके से पीपल्स पार्टी के जनाब आसिफ अली जरदारी साहब मशहूर हैं अपनी मुफाहमत के हवाले से, तो उस बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मजीद भी कयास आराइयां जारी हैं। अब देखना यह है कि जो आने वाला दौर है किस हद तक अवाम दोस्त दौर साबित होगा, चूंकि खुद इमरान खान साहब और उनकी जो टीम है उसकी जानिब से बड़े भरपूर दावे और वादे किए जा चुके हैं। तो अवाम की नजरें इस वक्त इमरान खान साहब और उनकी टीम की तरफ दिखाई दे रही है। तो इन तमाम मामला पर बात करेंगे और स्पेसिफिकली सिंध के हवाले से हम बात करेंगे और इन तमाम तर इशूज पर दो टोक गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर इमरान अली शाह साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं और रुकने सिंध असेंबली भी हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आप हमें देने जा रहे हैं। गो कि आपका टाइम हमारे सारे मेहमानों की तरह बड़ा कीमती होता है, लेकिन आपका एक्स्ट्रा कीमती है। मैं आज आपसे इब्तिदा में जरूर पूछूंगा कि जी मैनेज आप किस तरह से करते हैं, कर भी पाएंगे मैनेज या नहीं, ये आज आपने जरूर मुझे बताना है। साथ साथ तशरीफ फरमाए जनाब साजिद अहमद साहब, जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से वाबस्ता हैं और साबिक रुकने कौमी असेंबली। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आप हमें देने जा रहे हैं। उनके साथ तशरीफ फरमाए जनाब जावेद नायाब लगारी साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हैं। तो अपने तमाम ही मौजूद मेहमानों से गुफ्तगू करने से पहले मैं आज के इस दिन की अहमियत का भी ख्याल रखते हुए, चूंकि हर तरफ हम देख रहे हैं कि सब हिलाली परचम हमें दिखाई दे रहे हैं, हर तरफ सेलिब्रेशंस हैं, जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं और अब से चंद ही लम्हों के बाद बड़े भरपूर तरीके से हम 14 अगस्त को सेलिब्रेट भी करेंगे। लेकिन जहां एक तरफ हम ये जश्न मनाते हैं, आज़ादी की खुशियां मनाते हैं, वहीं साथ साथ हमें इस बात को भी जहन में रखना होगा कि ये अर्ज़ पाक अगर वजूद में आई तो उसके पीछे किस हद तक कुर्बानियां दी गई। क्या हमें याद है कि हमारे आबाओ अजदाद ने कितनी कुर्बानियों के बाद ये पाक वतन हासिल किया था। तो अपने आज के इस प्रोग्राम में इब्तिदा में मैं जरा यही बात करना चाहूंगा और इस मामले पर गुफ्तगू करने के लिए सीनियर एंकर पर्सन और मजहबी स्कॉलर भी कहलाए जाते हैं और इनका तारुफ जितना भी कराया जाए वो इनफैक्ट कम होगा, जनाबे जुनैद इकबाल साहब से भी अपने आज के इस उन्वान के हवाले से बात करूंगा। और स्पेसिफिकली जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी है, वहीं साथ साथ उन्होंने एक निहायत ही इंपॉर्टेंट ट्वीट जश्न आज़ादी की तैयारी के साथ साथ जो इस वक्त आज वोट टेकिंग हुई है इसके हवाले से उन्होंने किया, तो उनसे मुझे खुद से तौर पर बात करनी है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मुझे बता दीजिए कैसे आप टाइम मैनेज कर रहे हैं, गो कि हर कोई अपनी किसी न किसी शोबे से वाबस्ता है और साथ साथ अवामी खदमत के लिए अवामी नुमाइंदे के तौर पर ऐवान में भी मौजूद है, तो आप किस तरह मैनेज कर पाएंगे सर? देखिए, ऑब्वियसली दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर मी, क्योंकि मैं वैसे ही 15 से 16 घंटे काम करने वाला आदमी हूँ और मेरा जो पेशा है ट्रॉमा एंड ऑर्थोपीडिक्स, तो जो इमरजेंसीज होती हैं तो उठ के भाग के जाना पड़ता है। हमारी पूरी टीम है जो काम करती है मेरे साथ। आई एम द मेन कंसल्टेंट वर्किंग एट एओ क्लिनिक। तो सारी बातें, हर चीज़ को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। क्योंकि आज ऐसा ही हुआ कि सुबह 10 बजे हमें जाना था ओथ लेने के लिए, फिर वहाँ से हम बैठे रहे 12 बजे तक, फिर 12 बजे ओथ लेके मैं सीधा गया हॉस्पिटल, वहाँ पे 2-3 सर्जरीज की, 15-20 पेशेंट्स देखे, फिर दोबारा मीटिंग में गया और फिर आप लोग मुझे यहाँ पे मधु किया, यहाँ पे आए हो। तो जाहिर बात है आई हैव टू बैलेंस और प्रायोरिटीज।
میرے لیے مین جو کنسرن ہوگی اپنے لیے فیملی کے لیے ٹائم نکالنا, وہ دیٹ ول بی ڈیفیکلٹ فار می. لوگوں کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا اتر پائیں گے کیونکہ پوری اگر میں پی ٹی آئی کی بات کروں, کراچی میں آپ کو بہت بڑے لیول پہ کامیابی ملی ہے, تو ایکسپیکٹیشنز لوگوں کی بہت ہیں. ایم کیو ایم والے جو آپ کے برابر میں ہیں, انہوں نے سر لوگوں کے ایکسپیکٹیشن لیول بہت بڑھا دیے تھے. ان کے ایم پی اے ایم این ایز لوگوں کو دستیاب ہوتے تھے, تو آپ دستیاب ہوں گے اتنے ہیکٹک شیڈول کے باوجود؟ بالکل. میں نے الیکشن کا میں نے الحمدللہ 39,101 ووٹ سے لے کے میں اپنے علاقے پی ایس 129 جو کہ نارتھ نازم آباد کا ایریا ہے, ادھر سے وکٹری حاصل کی ہے. اٹ واز الحمدللہ لینڈ سلائڈ ایریا. میرا ایریا جس طرح بتایا تھا پورا نارتھ نازم آباد کے سارے بلاکس ہیں, اور کٹی پہاڑی کا ایریا جہاں پہ لوگ کو خوف آتا تھا. اگر کسی ڈیفینس کے آدمی کو یا جو کراچی سے تھوڑا سا باہر, مطلب اس ایریا سے باہر رہتا ہے, اس کو بتائیں, یا طارق روڈ کے بندے کو بتائیں کہ بھائی کٹی پہاڑی کا نام سنا ہے, تو خوف آتا تھا. اب وہی علاقہ ہے جہاں پہ ہمیں سب سے زیادہ محبت ملتی ہے. تو جس دن مجھے اناؤنس ہوا تھا, جس دن مجھے پتا چلا تھا کہ میں الیکشن جیتا ہوں, میں نے اسی دن نیکسٹ ڈے مارننگ میں نے پی ایس 129 کا آفس کھولا تھا. اور میں بلیو نہیں کرتا صرف کہ آدمی ہوا میں بات کرے کہ یہ کروا لو پرابلم, یہ سالو کراؤ پرابلم. میں نے ایک پراپر سسٹم بنایا ہے, یو سی کے ناظمز بنائے, یو سی کے انچارجز بنائے, رادر پھر میں نے وارڈ کے انچارج بنائے. اس کے علاوہ بلاک کوڈز ہوتے ہیں جو کلسٹر آف ہاؤسز کو دیکھتے ہیں بیسکلی. تو میں نے ایک پراپر سسٹم بنایا. جب تک آن پیپر سسٹم نہیں ہوگا جب تک ہوا میں بات نہیں ہو سکتی. اسی طرح میں نے کمپلینٹ سینٹر بنایا ہے, ایز اے لائن اوور دیئر جس کو بندہ کال کر سکتا ہے, بندی کال کر سکتی ہے, اور اسپیسیفک فار یور کانسٹیٹوئنسی, رائٹ, اسپیسیفکلی فار 129 اسپیسیفکلی, اور ریٹن ہوگا. جو کمپلین کرے گا اس کا شناختی کارڈ کی کاپی لگے گی, کمپلین کیا ہے. تو دیٹس واٹ بہت اچھی بات ہے. اور گو کیا پہلی بار میری پروگرام میں ہے, تو میں نے یہی سوچا کہ آپ سے ضرور پوچھنا چاہیے کہ جی کس طریقے سے آپ مینج کریں گے. ساجد صاحب, سر آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جمہوریت کے حوالے سے نہایت ہی اہم دن ہے اور نہایت ہی تاریخی دن ہے. یہ تیسرا دور اب شروع ہو چکا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہم جمہوریت کو دن بدن مضبوط کرتے جا رہے ہیں؟ وہ جو الزام تراشیوں والے سلسلے تھے, گو کہ اس بار بھی بڑے نعرے اور بڑے دعوے کیے گئے کہ الیکشنز جو ہیں وہ دھاندلی زدہ ہیں, لیکن آج اسمبلی کے اندر بہت ہی پوزیٹو جسچر گیا. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے پروگرام میں موجود تمام حاضرین کو السلام علیکم. اچھا, یہ تیسری اسمبلی ہے جو اپنا ٹرن پورا کرنے جائے گی, کرے گی. دو نے کر لی. اچھا, اس کا سہرا میں سمجھتا ہوں کہ جو فرسٹ اسمبلی آئی تھی اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے جو بہت اہم رول پلے کیا تھا اسمبلی کے اندر, جو قانون سازی کی تھی, اس میں سینٹ اور قومی کے اندر مجھے اچھی طرح یاد ہے, اس میں انہوں نے 58(2) بی پی کو ختم کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد انہوں نے 18ویں ترمیم اس کے بعد آئی. اچھا, 18ویں ترمیم کے آنے کے بعد تمام کے تمام اختیارات صوبوں کو ڈیوالو ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے نا. صدر کے اختیارات مائنس کر دیے گئے جو اسمبلی توڑنے کے تھے, جو پاکستان کے اندر ہمیشہ اسی ٹول کو یوز کیا جاتا تھا, اور اس ٹول کے ذریعے پاکستان کی اسمبلیوں کو جمہوریت پہ شب خوں مارا جاتا تھا, میں سمجھتا ہوں. تو پہلا ٹرن آصف پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت ٹف ٹائم گزارا ہے. جب وہ 2008 سے 2013 کا ٹائم تھا, اس وقت اگر ہم جیو میں کامران خان صاحب ہوتے تھے, دیکھتے تھے, تو ایسا لگتا تھا کہ کل حکومت گئی. نہیں, اس طرح پھر اور بھی آپ ریفرنس دے سکتے ہیں. اچھا, بالکل 2013 سے 2018 تک بالکل جیسے مخصوص انہوں نے بہت ٹف جیسے مخصوص پروگرام سے جہاں پر دیکھ کے لگتا تھا کہ کل جو ہے وہ حکومت نہیں رہی. انہوں نے بہت ٹف ٹائم گزارا. لاسٹ ٹائم مجھے ان کا اچھی طرح زرداری صاحب کا یاد ہے کہ ان سے مولانا فضل الرحمان ملنے گئے تھے ایوان صدر کے اندر. مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ مجھے ایسا لگا آصف زرداری صاحب سے مل کے کہ شاید وہ کچھ کہنا بھی چاہ رہے ہیں, کچھ کہہ بھی نہیں سک رہے, اور کلاشنکوف ان کے بیٹ پر پڑی ہوئی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کوئی آئے شب خوں مارنے میں دیکھوں گا. اس کے بعد بہرحال یہ ٹرن بھی گزر گیا. پھر سیکنڈ ٹرن 2013 سے 2018 کا آیا. اس میں اچھا, دونوں ٹرن میں جو گزرے, جب بھی انتخابات میں دونوں جماعتوں میں جانے سے پہلے بڑے بڑے دعوے, بڑے بڑے وعدے, بڑی بڑی ہوائی باتیں کی. مثال کے طور پر اگر آپ کیا کہتے ہیں شہباز شریف صاحب کے دعوے دیکھ لیں, تو میں زرداری صاحب کو گھسیٹوں گا, میں دولت لاؤں گا, سوئس بینک کی واپس دولت پاکستان کے اندر, اور نہیں لایا تو میرا نام بدل دینا. اچھا, میرے خیال میں اب تیسرا دور جمہوریت کا شروع ہو رہا ہے. سیکنڈ دور میں پھر نواز شریف صاحب, ان کو بھی ٹف ٹائم ملا, وہ بھی ہٹے. پھر وزیر اعظم دوسرے آئے, گیلانی صاحب ہٹے, راجہ پرویز اشرف آئے, یہ ہٹے, کیا کہتے ہیں اپنا نواز شریف صاحب ہٹے, ان کی جگہ دوسرے وزیر اعظم نے اوت لیا. لیکن بہرحال اب یہ تیسرا دور شروع ہو رہا ہے جمہوریت کا, کیونکہ پاکستان کے اندر جمہوریت پنپ نہیں سکی ہے, اپنا ٹرن پورا نہیں کر سکی. اسی وجہ سے لوگوں کا اعتماد بہت زیادہ کم. اچھا, نمبر 1 کیا بات کریں, میں آپ سے میں وہی جا رہا ہوں, آپ نے ریفرنس دے دیا, میں وہی جا رہا ہوں. آپ نے بھی تو پھر بڑے دعوے اور بڑے وعدے کیے, خود پی ٹی آئی کو لے کر آپ نے کم الزامات لگائے. اچھا دیکھیں, اس شہر کراچی میں ابھی بھی مختلف ایسے مقامات ہیں جہاں عمران خان صاحب کو لے کر
نہایت ہی نازیبا الفاظ اب تک دیواروں پر لکھے ہوئے ہیں. غلط بات ہے. نہیں تو آج آپ غلط بات کہنا تو پھر ان کو بھی تو آپ نہ پوائنٹ کریں. نہیں وہ غلط بات ہے, وہ بھی غلط بات تھی. وہ غلط بات ہے. لیڈر اسماعیل صاحب جو کہ نامزد گورنر ہیں وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں, آپ کے مرکز آ رہے ہیں, بس ٹھیک ہے آپ اس کو بھی پالیٹکس جیسے لیں. نہیں ہم تو دے رہے ہیں, دیکھیں بالکل اچھی بات ہے. اب تیسرا دور شروع ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں پاکستان تبدیل ہو چکا ہے, پاکستان یا تبدیل ہونے جا رہا ہے. پی ٹی آئی کی حکومت آئی, ان کو ویلکم کہتے ہیں, اور نو ڈاؤٹ کہ بہت انرجیٹک لوگ ان کے پاس موجود ہیں, اور جو دعوے جو وعدے کیے تھے میرے خیال میں بہت بڑی بڑی باتیں عمران خان صاحب نے پاکستان کے لوگوں کو بہت ہوپ ہو گئی ہے, بڑی امید ہو گئی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ نیڈی پاکستان پی ٹی آئی ہے پاکستان میں لوگوں کی, اور لوگوں نے عمران خان صاحب نے بڑے بڑے دعوے کیے, لوگوں نے ان کے دعوے کی بنیاد پر ان کو ووٹ دے دیے ہیں. بالکل ٹھیک. اب لوگوں نے اپنی بال ان کے کورٹ پر ڈال دی ہے. اب عمران خان صاحب کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, اس وقت اب میں ایک بار پھر قطع کلامی معاف, میں ایک بار پھر ذرا جس طریقے سے بار بار بول رہا ہوں کہ آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے بھی ذرا مجھے کچھ نہایت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس ریز کرنے ہیں. اور جناب جنید اقبال صاحب اس وقت ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں. جنید صاحب بہت بہت شکریہ کہ اس پروگرام میں آپ اپنا قیمتی وقت دینے جا رہے ہیں. گو کہ آپ کا تعارف میں پہلے کروا چکا تھا لیکن آپ سے رابطہ بحال نہیں ہوا تھا, تو اس وجہ سے بہت ہی مختصر میں آپ کا تعارف کروا رہا ہوں. سر یہ بتائیے گا, آپ کا ٹویٹ جو ہے وہ مجھے بڑا شاندار لگا تھا. آپ نے ایک طرف جہاں حلف برداری کا حوالہ دیا, وہیں ساتھ ساتھ آپ نے ان قربانیوں کا بھی ذکر کیا کہ جو کہ اس پاک وطن کے حصول کے لیے دی گئی تھیں. سر کرسی تو نہایت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے, لیکن جن قربانیوں کے بعد اس طرح کی کرسیاں ملی ہیں, یہ قومی اسمبلی بنی, یہ صوبائی اسمبلیاں بنی, اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا جنید اقبال صاحب. پہلے تو فواد بھائی آپ کا بہت شکریہ. اگر پی سی آر کا شور ہو جائے تو مجھے آپ کی بات سمجھ آئے, میں کچھ ٹکڑوں میں آپ کی بات سمجھ پایا. اچھا, میں چاہوں گا کہ جی جنید بھائی تک میری آواز جو ہے بھرپور طریقے سے پہنچ پائے. کلیئرٹی نہیں ہے آپ کی بات میں جو ہے نا, شور بہت ہو رہا ہے پی سی آر کا, لیکن میں گزارش کروں آپ سے. لفظ پاکستان جو ہے نا بنیادی طور پر یہ فارسی کا لفظ ہے, اور اس کو اگر آپ توڑ کے ادا کریں تو یہ اس طرح بنتا ہے کہ پاک استان. اگر میں اس کا ترجمہ عربی میں کروں تو وہ بنتا ہے مدینہ طیبہ. اچھا, پاک کے معنی مطہر, استان کے معنی رہنے کی جگہ, مدینے کے معنی رہنے کی جگہ, طیبہ کے مطلب پاک ہے. ایکچوئل جو پاکستان ہے نا وہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. کیونکہ آپ نے وہ ٹویٹ کا میرا حوالہ دیا تو میں چاہتا ہوں ذرا سا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ لوگوں کو کلیئر کر دوں. پاکستان ہمیں فواد بھائی کسی نے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیا, اوور دی کپ آف ٹی نہیں دیا ہے, یا کسی ٹیبل ٹاک کا نتیجہ نہیں ہے. پاکستان بنیادی طور پر میرا اپنا ایمان یہ ہے کہ وہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اور پاکستان اگر میں یہ کہوں کہ خواہش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو غلط نہ ہوگا. سب سے پہلے تو میں اس وقت جہاں جہاں محب وطن پاکستانی تشریف فرما مجھے سن رہے ہیں, میں سب کو دل کی گہرائیوں سے 71واں یوم آزادی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. اور بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس طرف لے جاؤں کہ جہاں تاریخ میں ہمیں یہ جملے تو سننے کو ملتے ہیں یا پڑھنے کو ملتے ہیں کہ صاحب لیاقت علی خان گئے قائد اعظم محمد جناح رحمۃ اللہ علیہ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, بالکل گئے. علامہ اقبال علیہ رحمٰن نے خطوط لکھے, بالکل لکھے. بہادریہ جنگ نے موٹیویٹ کیا, بالکل کیا. لیکن آئیے ذرا ایک تاریخی حقیقت کی جانب چلتے ہیں نا, کہ جہاں میرے آپ کے قائد محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جس وقت انگلینڈ میں اپنے فلیٹ میں سو رہے ہیں, رات کے کسی پہر میں آپ کا بیڈ ہلنے لگتا ہے, آپ اٹھتے ہیں ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی موجود نہیں ہے, کوئی زلزلہ نہیں ہے, کچھ نہیں, دوبارہ آ کے سو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ بیڈ ہلنے لگتا ہے, پھر آپ کھڑکی میں جھانکتے ہیں, کوئی زلزلہ کوئی کیفیت موجود نہیں ہے, پھر آ کے وہ بیڈ پہ سو جاتے ہیں. جب تیسری مرتبہ وہ بیڈ ہلتا ہے تو آپ کو اس کمرے کے اندر ایک خوشبو محسوس ہوتی ہے, اور جس وقت آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ سامنے دیکھتے ہیں کہ انتہائی نورانی ہستی آپ کے سامنے تشریف فرما ہے. کیونکہ آپ انگریزی بولتے تھے تو آپ نے فوراً انسٹنکٹ سوال کیا کہ ہو آر یو, تو وہاں سے جواب آیا کہ آئی ایم یور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے سرکار تو تمام زبانیں جانتے تھے نا. تو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوال کیا کہ می لارڈ واٹ کین آئی ڈو فار یو. تو وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرمایا کہ لک مسٹر جناح, گو ٹو سب کانٹیننٹ اینڈ لیڈ دا مسلمز آف سب کانٹیننٹ. تو یہ بنیادی طور پر جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اس دھرتی پر دوبارہ اچانک تشریف لائے تھے, جس کے بارے میں علامہ شبیر احمد عثمانی نے لکھا ہے پورا واقعہ. تو یہ کسی شاخسانے کا نتیجہ نہیں ہے, بلکہ یہ گنبد خضرا کے جو مکین ہیں ان کا حکم تھا کہ جا کر مسلمانوں کی قیادت کرو, کیونکہ ایک ایسا خطہ بننے والا تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا اور ان کی مرضی کے مطابق تھا. یعنی میں اگر یہ دوسرے جملہ ادا کروں کہ
دنیا میں 2 مملکتیں بنی، ایک مدینہ طیبہ اور دوسرا مدینہ ثانی پاکستان، وہ بھی نظریے کی بنیاد پہ بنی، یہ بھی نظریے کی بنیاد پہ بنا، ٹھیک، وہ بھی نظریے کی بنیاد پہ اس طرح سے کہ وہاں پہ بھی ہجرتیں ہوئی، یہاں پہ بھی ہجرتیں ہوئی، وہاں بھی لوگ کٹے، یہاں بھی لوگ کٹے، وہاں بھی ساز و سامان اور تمام املاک کو چھوڑا، یہاں بھی چھوڑا، وہاں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداؤں میں نیزوں تلواروں پر برچیوں پر مسلمانوں کو اچھالا گیا اور یہاں بھی اچھالا گیا۔ اصل میں پہلے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو میں نے آج ٹویٹ کیا تھا نا وہ کیا تھا، بالکل یہ تھا بنیادی طور پہ فواد بھائی کہ ہم اب یہ سمجھ لیں کہ جس کرسی یا جس طاقت کے دام میں اب ہم اسمبلی میں جا کے ہم نے آج حلف اٹھائے نا، کیونکہ بالکل بالکل ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی قربانیوں کو ہم فراموش نہ کریں، جو قربانیاں امرتسر میں ہماری ماؤں اور بہنوں نے فرحانہ جلوس کی صورت میں دی تھی، ہم ان قربانیوں کو فراموش نہ کریں کہ جس وقت ہجرت کرنے والی مہاجرین کی ٹرین کو کاٹا گیا تھا، ہم ان قربانیوں کو فراموش نہ کریں کہ جالندھر میں کس انداز سے ہمارے مسلمان بھائیوں کی بہنوں کی یا یوں کہیے کہ اجداد کے گھرانوں کو جلایا گیا تھا، یا ہم ان قربانیوں کو فراموش نہ کریں کہ جب عورتوں کو یہ کہا گیا تھا کہ نعرہ تکبیر کی صدا اگر بلند ہو جائے اور تمہاری سماعتوں سے ٹکرا جائے تو ہماری طرف آ جانا، ورنہ اپنی عصمتوں کو بچانے کے لیے دریا میں کود کر اپنی جان دے دینا۔ یاد رکھیے، ایک جملہ میں ادا کرنے جا رہا ہوں، لوگوں کو شاید یہ بات نہیں پتا فواد بھائی، آج آپ کے چینل کے ذریعے سے بات جانی چاہیے۔ جی جی بالکل، جس وقت پاکستان بنا اس وقت 2 کوڈ دیے یو این او نے، یو این او چونکہ ڈائلنگ کوڈ دیتا تھا تو 2 کوڈ اس نے دیے، ایک کوڈ پاکستان کو دیا، ایک ہندوستان کو دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو پاکستان کو کوڈ ملا وہ 092 تھا ڈائلنگ کوڈ، اور جو ہندوستان کو ملا وہ 091 تھا۔ بالکل 092 دراصل عدد ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یعنی یو این او کو کیا معلوم تھا کہ جو کوڈ وہ دے رہا ہے وہ دراصل لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدد ہے۔ جنید بھائی قطع کلامی معاف، آپ نے بڑی شاندار ریفرنسز سے اور تاریخی حوالوں سے یہ تمام تر گفتگو کی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں جی، واصف علیہ رحمان نے ایک جملہ کہا تھا کہ پاکستان ایک نور ہے اور نور کو کبھی زوال نہیں ہے، بلکہ اشفاق احمد علیہ رحمہ کا مجھے جملہ یاد آتا ہے کہ جب بابا کے پاس وہ جا کے بیٹھے تھے تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اشفاق یاد رکھنا، پاکستان کی مثال صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے، اس کو نقصان مت پہنچانا ورنہ نقصان میں آ جاؤ گے، اور تاریخ گواہ ہے جس نے پاکستان کے خلاف بات کی ہے یا پاکستان کے مخالف کھڑا ہوا ہے وہ ہمیشہ راندے درگاہ کر دیا گیا۔ اور یاد رہے صوفی برکت علی کا ایک جملہ کہ جس وقت وہ اپنی باں میں یہ فرماتے تھے کہ جنگل میں ایک دیوانہ تنکے چنتا تھا اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ دیکھیں گے کہ پاکستان کی ہاں میں اقوام عالم کی ہاں ہوگی اور پاکستان کی نہ میں اقوام عالم انشاءاللہ، اور وہ ہماری اسٹریٹجک ویلیو بھی بننے جا رہی ہے۔ جنید بھائی آپ مجھے سن سکتے ہیں سر؟ میں آپ سے بس یہ پوچھنا چاہوں گا، گو کہ مجھے تھوڑا سا سن پا رہا ہوں آپ کو، ہاں میں آپ سے بس یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تو پھر آپ یہ بتائیں، آپ کو بھی لوگ بہت فالو کرتے ہیں اور لازمی سی بات ہے آپ خود بھی سوسائٹی کا حصہ ہیں، تو اس آزادی کے جشن کو منانے کا دراصل حقیقی طریقہ پھر ہے کیا؟ ایک طرف سیلیبریشن تو ہیں، آپ نے ان قربانیوں کی بھی چونکہ بات کر دی، تو کیا اپنی اکائی کے ذریعے اپنے اتحاد کے ذریعے ہم تمام تر سازشوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں کہ بھلے ہم سندھی ہوں، پنجابی ہوں، بلوچ ہوں، مہاجر ہوں یا کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، سب اگر ایک رہیں تو بھرپور طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ جنید بھائی یار دیکھیں بات پتہ کیا ہے، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، سب سے پہلے تو وہ تمام پلیئرز جو اس وقت ناک آؤٹ بیسس پہ باہر ہو چکے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی شکست کو تسلیم کریں، وہ اس بات کو تسلیم کریں کہ وہ باہر ہے، جو باہر ہے وہ باہر ہے، جو اندر ہے وہ اندر ہے۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ میوزیکل چیئر کے ارد گرد جو رقص چل رہا ہے نا، اس رقص کو ختم کرنا ہوگا ہمیں فواد بھائی، ہمیں بنیادی طور پر اس رقص کو ختم کر کے یہ جو کرسی کی بادشاہت ہم چاہتے ہیں نا کہ ساتھ جو طاقت ہماری ہے وہ ہماری ہے، کسی اور کو نہیں دیں گے، ہمیں اسے سرنڈر کر کے پاکستان کے مفاد کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ دیکھیے ایک جملہ میں ادا کرنے جا رہا ہوں، مجھے بہت خوشی ہوگی کہ اس پاکستان کے 71ویں یوم آزادی کے موقع پہ ہم اس بات کا عہد کریں جو کھیل پچھلے کئی برسوں سے پاکستان کے اندر کھیلا جا رہا ہے نا، کیا کھیلے دشمن دشمن، آنکھ پہ پٹی سامنے دشمن، تیرا لیڈر میرا دشمن، میرا لیڈر تیرا دشمن، مذہب مذہب دشمن دشمن، فرقہ فرقہ دشمن دشمن، سندھی مہاجر کا دشمن، مہاجر پٹھان کا دشمن، پٹھان بلوچ کا دشمن، بلوچ پنجابی کا دشمن، پنجابی سرائکی کا دشمن، آؤ کھیلے دشمن دشمن، آنکھ پہ پٹی سامنے دشمن۔ تو آج آپ اس موقع پر یوم آزادی کے اس موقع پہ یہ پیغام دیں کہ آؤ کھیلو دوست دوست، آنکھ پہ پٹی سامنے، بہت اچھی بات، تیرا لیڈر میرا دوست، میرا لیڈر تیرا دوست، مذہب مذہب دوست دوست، فرقہ فرقہ دوست دوست،
आओ खेले दोस्त दोस्त, आंख पे पट्टी सामने दोस्त, देवबंदी बरेलवी का दोस्त, बरेलवी अहले तशय्युई का दोस्त, अहले तशय्युई अहले अजीज का दोस्त। बहुत प्यारा मैसेज है भाई। मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, बड़ी उसके लिए मदद, चूंकि टाइम बहुत कम है, लेकिन आपने जो मैसेज दिया, मैं बोलता हूं इतना अच्छा मैसेज अभी तक जो है वो किसी जगह किसी के पास भी नहीं गया होगा। बहुत अच्छा और वंडरफुल सर, थैंक्स लॉट फॉर ज्वाइनिंग मी। एक जुमला मुझे अदा करने दें। देखिए जी, बात ये बड़ी क्यूरियोसिटी है इस वक्त कि जी मतलब क्या होगा या क्या होने वाला है। मैं एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं आपके तवस्सुत से जी कि खान साहब के कांधों पर इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, अभी यही बात कर रहे हैं। पूरी काबीना ने जो हलफ उठाया है या असेंबली के तमाम अराकीन ने जो हलफ उठाया है, याद रखिए इस बात को कि आपने कमिटमेंट किया है कौम के साथ कि आप पाकिस्तान को मदीने की तर्ज पर एक रियासत जी बिल्कुल, उन्होंने अपनी फर्स्ट स्पीच बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी खड़ी भी है, बहुत संभल के चलना पड़ेगा आपको। ठीक है जुनैद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी अपना कीमती वक्त दिया और इतना शानदार मैसेज जो है ये जश्न आज़ादी के हवाले से, यौम आज़ादी के हवाले से आपने हमें दिया। थैंक्स लॉट फॉर ज्वाइनिंग सर। मैं पहले जावेद साहब आपसे बल्कि बात कर लेता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैंने आपकी तरफ नहीं आया था। सर एक तरफ तो हम बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं बड़े मामलात को, पीपल्स पार्टी सिंध में तीसरी बार बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करने जा रही है, तो सिंध के साथ सर हालात बड़े अच्छे हो गए हैं। सिंध में तो आप लोगों ने पता नहीं क्या क्या काम कर दिए हैं। मैं आज एक रिव्यू रिपोर्ट देख रहा था, इस वक्त 2200 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो 2008 से ज़ेरे इल्तवा हैं और अभी तक आपने इसको जो है ना उसकी कंटिन्यूशन के ऊपर कुछ सोचा ना कुछ किया, तो पीपल्स पार्टी इसी तरीके से कंटिन्यू करेगी सर? देखें, सबसे पहले तो मैं यौम आज़ादी पे सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात ये कि देखें, जमहूरी प्रोसेस जो साजिद भाई ने भी बात की कि वो कंटिन्यूस है और तीसरी मुसलसल असेंबली जो है वो कंटिन्यूस है, लेकिन इससे पहले एक और बात हमें करनी होगी कि माजी में जितनी भी असेंबलियाँ टूटी या जो भी जमहूरियत पे जो मिलिट्री कूज होते रहे तो उन पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया। सबसे पहले तो ये भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक डेमोक्रेटिक, एक लिबरल, एक सेक्युलर पाकिस्तान की बुनियाद डालने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? इस मुल्क में अयूब खान ने क्या किया, इस मुल्क में जनरल ज़िया ने क्या किया, इस मुल्क में मुशर्रफ ने क्या किया, उन पे क्यों नहीं एक्शन लिया गया? आपके पास एक बेस्ट एग्जांपल मैं जनरली कह रहा हूं, गार्ड ऑफ ऑनर नहीं तो जनरली ना कहना, आप अगर अपनी पार्टी की नुमाइंदगी मैं जनरली कह रहा हूं ना, आर्टिकल 6 के तहत मुकदमे का आगाज आपने होना चाहिए, आपने नहीं किया, होना चाहिए ना, वो क्या मियां साहब के गवर्नमेंट में उन्होंने भी नहीं किया, उन्होंने भी नहीं किया सर, लेकिन उन्होंने तो फॉलो तो किया ना। आपने तो सिर्फ गार्ड ऑफ ऑनर दिया, मैं ये बोल रहा हूं उन्होंने नहीं किया ना, उन्होंने कोशिश की तो उनके साथ क्या हुआ? देखें, कोशिश की बात ही, लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि जी क्या हुआ, किसने क्या नहीं किया। वो कुव्वतें जिन्होंने इस मुल्क पे मिलिट्री कूज किए तो उन पे एक्शन होना चाहिए, क्योंकि हमने एक नया पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं ना, तो क्यों ना चीजों को अच्छा करने की कोशिश करें। दूसरी बात आपने ये एक्सपेक्टेशन आप किससे कर रहे हैं जो नई गवर्नमेंट आई है? जनरली कह रहा हूं कि नई एक असेंबली की, मैं जनरली असेंबली की बात कर रहा हूं। असेंबली का मतलब ये कि गवर्नमेंट अभी फॉर्म नहीं हुई ना, अभी तो असेंबली आई। आज अददी लिहाज से सिचुएशन दिखाई दे रही है, उसमें तो भाई आज हलफ हो गया, डॉक्टर साहब भी थे, हम लोग भी थे वहां पे। देखें, हलफ हो गया, अब क्या है? अब ये कि नई असेंबली आई, हमें एक नया पाकिस्तान बनाने के लिए क्या करना चाहिए कि जी ये फिला इशूज जो है हमें पहले से एड्रेस करने चाहिए। बिल्कुल ठीक। एक और बात, दूसरी बात ये कि उन सूबों ने जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, जैसे कि सिंध ने करारदाद पास की थी कि पाकिस्तान को बनाना चाहिए, उसके बाद पाकिस्तान बन गया, ठीक है, और भी पंजाब भी था, उसमें केपीके थे और बहुत सारे जो है उन्होंने सूबाई इकाइयां जो थी उन्होंने बैठ के पाकिस्तान बनाया। तो मेरे ख्याल में एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट लाना चाहिए जिसमें रिसोर्सेज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर भी बात होनी चाहिए। अच्छा। अभी इमरान खान साहब वजीर आज़म बनने जा रहे हैं, उनके पास तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम उसको मान रहे हैं कि जी वो वज़ीर आज़म बन रहे हैं, वो मेजॉरिटी पार्टी नहीं है लेकिन वो मेजर पार्टी है, वो फाइनेंशियल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। आज इमरान इस्माइल साहब ने कहा ना कि अगर आप सिंध की स्पेसिफिक बात करते हैं, उन्होंने कहा मैं सिर्फ शहरी इलाकों की बात नहीं कर रहा हूं, होनी चाहिए सिंध के लिए, ना सिर्फ देही सिंध, देही बलूचिस्तान की बात होनी चाहिए, देही पंजाब में क्या हो रहा है ये भी बात होनी चाहिए, लेकिन फाटा में क्या हो रहा है वहां पे भी होना चाहिए, गिलगित बल्तिस्तान में क्या हो रहा है वहां पे भी होना चाहिए। तो हमें एक जनरल कंसेंसस बनाना चाहिए मेजर इश्यूज पे, कोर इश्यूज पे। देखें, आप एक बात याद रखें कि जो लास्ट गवर्नमेंट थी नवाज शरीफ साहब की, उन्होंने सीसीआई की मीटिंग कितनी की है? सीसीआई सबसे, अगर नेशनल असेंबली पार्लियामेंट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट इदारा सीसीआई है, वहां पे क्या बात है? विफाक को अब जो है वो तमाम रिसोर्सेज बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए। अच्छा, लेकिन जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और 18वीं तरमीम के बाद जो सूबों को डिलीवर करना चाहिए, आपको लगता है कि जिन पार्टीज की सूबों में गवर्नमेंट है उनको भी इसी करने चाहिए के साथ बिल्कुल करने चाहिए, वो फिर और ट्रिकल डाउन करें और डिस्ट्रिक्ट में, वो डिवीजन में, टाउन में करने चाहिए। हम तो कर रहे हैं। अच्छा, कर रहे हैं माशाल्लाह। सर, सिंध की सूरत हाल से आप लोग खुश हैं? सर, सल्यूट करूंगा। उन्होंने कहा कि
کہ نیا پاکستان تو ہاں میں نے کہا چلے وہ ایٹ لیسٹ آپ کی والی جو آئیڈیالوجی تھی ہی ایگریز ود دیٹ. یوم آزادی کا بھی دن ہے تو پاکستان کے ساتھ بیسک پرابلم پتہ نا فات کیا تھی کہ پاکستان پیدا ہوتے ہی یتیم ہو گیا تھا. پاکستان لاسٹ اٹس فاؤنڈر محمد علی جناح. اگر کوئی ذرا بھی کوئی کہتے ہیں نا لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل ہے وہ ہے خان صاحب کی صورت میں. اچھا تو آپ وہاں سے وہاں ریلیٹ کریں. ہاں ڈیفینیٹلی وہ اپنے قائد کی بات کریں گے, یہ اپنے آپ کس کی بات کریں گے سر؟ میری بات سنیں, یہ ساجد بھائی کسی کی بات کر لیں گے. صاحب کو 116 سیٹیں ملی ہے صرف لوگ جی جی سر, لیکن پھر بھی میں تو میجر پارٹی بھی آپ نے خود میں تو خان صاحب لیکن نعرہ تفصیلات کے باوجود تو خان صاحب کا نعرہ ہے نا تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ گئی. میں یہ نہیں کہتا, میں تو کہتا ہوں ملک بچ نہیں رہا, ملک بچ گیا ہے. اچھا میں تو دیٹس واٹ آئی سے, بیکاز جس طرف پاکستان جس طرح ڈیریل ہو گیا تھا, یہ تو مطلب یہ دس از دا اونلی چانس پاکستان ہیز. اور انشاءاللہ عمران, میں تو کہہ رہا ہوں ڈونٹ ویٹ فار ٹو لانگ, جسٹ ویٹ فار دا فرسٹ 90 days. انشاءاللہ یو ول سی اے بگ ڈفرنس in a lot of بٹ انہوں نے یہ بھی کہا کہ $200 billion کے لیے بھی کمیٹی تشکیل انہوں نے دینے کا. جی بالکل, انہوں نے کہا آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی ہمارے پاس وے آؤٹ نہیں ہے. آج سے 3 مہینے جو پہلے سوئچز تھیں تو انہوں نے کہا ویل فائنڈ وے آؤٹ کریں گے. تو آپ کیا بول رہے ہیں کہ چیزیں وہی چلیں گی بظاہر جو آپ کو لگا؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ چیزیں الیکشن میں آپ کچھ اور بولتے ہیں. آپ کہتے تھے کہ جی ایم کیو ایم قاتل ہے, ایم کیو ایم دہشت گرد ہے, زرا شاہد کی قاتل ہے, اسکاٹ لینڈ یارڈ میں آپ گئے اور اس کے بعد آپ لوگ پہنچ گئے بعد روابط سب سے. سر یہ تو یہ چیزیں ٹھیک ہے. ایک اور بات, ویسے جواب آپ کو عوام کو بھی دینا پڑے گا کہ آپ نے کہا کہ جی گورنر آفس کو ہم بلڈوز کر دیں گے. ایک مخصوص نجی ٹی وی چینل کے شو میں کہا گیا کہ عمران صاحب بالکل انہوں نے چیزیں, وہ شیخ رشید کے لیے کیا بولتے رہے, انہوں نے کہا کہ جی جن ڈسکوالیفائی کر دیا نواز شریف کو, نااہل کر دیا تاحیات, اور آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو جہانگیر ترین بھی نااہل ہے لیکن آپ اس کے ساتھ سارا دن ہوتے ہیں. میں نے کہا نا چیزیں کرنی چاہیے میرے خیال میں اگر آپ کی ول ہے. اچھا میں ساجد صاحب کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ جو جس طرح سے آپ کے اوپر بڑے کوشچنس تو اٹھتے ہوں گے, آپ نے ایز این آلٹرنیٹ کراچی والوں کو, اگر میں اسپیسیفکلی بات کروں تو ایک آلٹرنیٹ کے طور پہ آپ سامنے ہو, کراچی والوں نے آپ کو ووٹ دیا, ٹھیک ہے, تو اس بات کا جواب آپ کیا دیں گے؟ دیکھیں کراچی والے جو ہیں, کراچی میں میرے جہاں جو میرے ایریا ہے وہاں پہ سارے بریڈز رہتے ہیں ہمارے پورے پاکستان کے, اور میں تو اس بات کو مانتا ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ تو بات کر رہے ہیں کہ ماضی میں آپ ایم کیو ایم کے بارے میں کیا کہتے رہے اور یہ تمام در باتیں, اور آج آپ کے ایم کیو ایم کا جو بالکل یہ بات چھپی بھی نہیں ہے, ڈھکی بھی نہیں ہے. ایم کیو ایم کا ایک ملیٹنٹ ونگ تھا, اچھا بتہ خوری کا ونگ تھا. بلکہ ایک میں مذاقیہ واقعہ بھی سنانا چاہوں گا پلیز, اگر مجھے اجازت دیں آپ. جب یہ الطاف نگر پاپوش نگر میں ہم لوگ جا رہے تھے کیمپیننگ میں, تو وہاں پہ ایک دفتر تھا ایم کیو ایم کا. تو میں تو ذرا میں جولی ٹائپ آدمی ہوں, نو آفینس ٹو اینی ون. میں دفتر میں گھس گیا, ہاتھ میں میرے پیمفلیٹ تھے. وہ لوگ مجھے پہچان گئے, شاہ صاحب آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی تجھ سے بتہ مانگنے نہیں آ رہا, میں تو ووٹ مانگنے آ رہا ہوں. ٹھیک ہے, ووٹ سے ایک تھا, وہ تھا وقت تھا جب یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ والا ایلیمنٹ بالکل ختم ہو گیا, اور وہ صرف ایک مخصوص شخصیت کی وجہ سے بلیو اٹ کہ وہ ختم ہو گیا. آئی ایم شیور دیر مسٹ بی سم ہڈن people around in that under that blanket. مگر ہاں I would say کہ majority یہ ختم ہو گیا, وہ دہشت, وہ fear ختم ہو گیا, and thanks to the security forces ختم ہوا ہے نا. یہ پولیس تو نہیں کر پائی نا. The Rangers came in and they took over control of the city and they have made things better, اور ایک ایک کر کے eliminate کیا گیا ہے. دیکھیں نا, ورنہ آپ کو یاد ہے I was working here in Karachi, میں روزانہ سنتا تھا ڈسٹرکٹ سینٹر میں 25 لوگ مر رہے ہیں ڈیلی, ایوری ڈے معصوم بچے مر رہے ہیں. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ والی ایم کیو ایم وہ والی ایم کیو ایم نہیں ہے جس چیز سے آپ کو تحفظات تھے. اب والی ایم کیو ایم قابل قبول ہے چونکہ اس کا کوئی ملیٹنٹ ونگ نہیں ہے, اور یہ ایم کیو ایم بہت اچھی اور شہر کراچی کے لیے کچھ ڈیلیور بھی کرنا چاہتی ہے. یہی بات ہے. I will work with them, we will work with them till the بلدیاتی elections, we will work with them because we don't have a choice right now. دیکھ لیں بلدیاتی الیکشنز تک انہوں نے کہا کہ آپ ان کی مجبوری ہیں, بظاہر گو کہ انہوں نے مجبوری کا لفظ استعمال نہیں کیا, لیکن میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ اگر لفظ میں استعمال کروں ایز اے لسنر تو یہ غلط نہیں ہوگا. انہوں نے کہا بلدیاتی الیکشن تک آپ کی ضرورت ہے, اس کے بعد یہ خود اپنے معاملات دیکھ لیں گے. سر سب سے پہلے تو ابھی جو بات کہی بڑی اچھے مقرر ماشاءاللہ جاوید بھائی, انہوں نے کہا کہ امرتسر کی جو روڈوں پر برہنہ خواتین کو جس طرح سے گھسیٹا گیا, ان کو ان کے جلوس نکالے گئے. سب سے پہلے تو میرے خیال میں ہمارا کلیم بھی یہ رہا ہے کہ ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا. ڈاکٹر صاحب میرے بھائی ہیں, ان کے والد صاحب اسی ایم کیو ایم کے منسٹر تھے, اور اللہ ان کو جنت نصیب کرے. میری ان سے بہت اچھی بات چیت تھی. اسی ایم کیو ایم کے ایم پی اے تھے وہ, اور اسی ایم کیو ایم کے اندر وہ اسپورٹس منسٹر تھے, اور بہت اچھی کارکردگی تھی. اللہ ان کو جنت نصیب کرے. میرے خیال میں ہم اب آگے جا رہے ہیں تو ماضی کو نہ کھنگالیں, بہتر یہ ہے اور بیٹر بھی ہے. لیکن وہ اس لیے ماضی عذاب ہے یار. تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ سوالات ان کے اوپر جہاں اٹھیں گے وہیں آپ کے اوپر بھی اٹھیں گے. میں نے تبھی ابتدا میں آپ سے بات کی کہ یہ وہی پی ٹی آئی ہے, بہت اچھا, وہی خان صاحب کی پارٹی جس کے بارے میں آپ کو یاد ہے نا رات رات کراچی میں. میں ڈاکٹر صاحب کو بول رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں ابھی جو نقوی صاحب نے ان کا اسٹیٹمنٹ دیا تھا, ان کو فوراً
بریک کیا عمران خان صاحب نے, ان کی پوری ٹیم نے وہاں سے, اور ان کو بڑھاوا نہیں دیا, ان کو جی بالکل پش بھی نہیں کیا انہوں نے, بہت اچھی بات ہے کہ بریک کیا. تو بہتر یہ کہ نئے دور میں ہم داخل ہو رہے ہیں اور اچھے انداز, اچھی گفتار, اچھے اخلاق, اچھے کردار کے ساتھ اور اچھے کوارڈینیشن کے ساتھ داخل ہوں تاکہ ہم کام آگے اچھا کر سکیں. دیکھیں کراچی کے لوگوں نے, ہم جس طرح سے بھی جاوید بھائی نے کہا کہ جنید بھائی نے کہا کہ میوزیکل چیئر کا سسٹم بالکل ختم ہونا چاہیے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہار گئے وہ اپنا تسلیم کریں اس چیز کو کہ ہم ہار گئے. میرے خیال میں اس میں آبجیکشن کروں گا جنید بھائی کی بات کو, وہ اس لیے کہ ہم لوگ گراؤنڈ پر موجود تھے, ہمیں پتہ ہے کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے لیے پھر ہم اس کا ذمہ دار الیکشن کمیشن آف پاکستان کو قرار دے رہے ہیں. ہم وہاں پٹیشن لگائیں گے, ہم ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے اندر جائیں گے, کہتے ہیں کہ تمام وہاں پر بھی جائیں گے, باوجود بھی پی ٹی آئی کے ساتھ سندھ میں بھی اور جس طرح سے وفاق میں بھی بالکل. اچھا اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی آج 71ویں سالگرہ ہے, کل آج 12 کچھ دیر کے بعد آغاز انشاءاللہ اسٹارٹ ہو جائے گا. دیکھیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 30 سال پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ رہی ہے اور 30 سال جمہوریت رہی ہے, وہ بھی 2.5 سال 3 سال رہی ہے. لیکن اس 70 سال کے دوران جو کھیل اس ملک کے ساتھ ہوا ہے, وہ قربانی دینے والے جنہوں نے قربانیاں دیں اس ملک کے لیے, اپنے اجداد کو چھوڑا, اپنے مال و متاع کو چھوڑا, اپنی زمینیں چھوڑیں, اپنے بال بچوں کو کٹوایا, اپنی ماں و بہنوں کی عزت عصمتیں لوٹتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی, اور جن ماں اور بہنوں نے جن ماں اور بہنوں نے اپنی عصمت کا ساتھ نہیں کیا, انہوں نے کنویں کے اندر چھلانگ لگا دی. بالکل جس طرح میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ آج کا دن وہ دن ہے کہ اس میں ہم سب اپنی اصلاح کریں, اور جس طرح سے ہم نے ماضی کے اندر مسلم لیگ نون سے معاہدہ کیا, پیپلز پارٹی سے معاہدہ کیا, ہم مایوس ہوئے ان سے. میرا بھائی براور میں بیٹھا ہے, میرا بھائی براور میں 10 سال پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کے اندر رہی, لیکن وہی وجہ یہی ہے کہ بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات نہیں دیے گئے. اچھا سندھ میں تھوڑا ہمارے ساتھ المیہ یہ رہا, مثال کے طور پر اگر ہم پنجاب کو دیکھیں تو پنجاب میں پروونس کے اندر گورنمنٹ مسلم لیگ نون کی اور سٹی گورنمنٹ میں ان کی, تو ایک سسٹم بنتا تھا. کے پی کے اندر بھی یہ سسٹم رہا کہ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ کے پی کے اندر سسٹم یہی رہا کہ پروونس کے اندر پی ٹی آئی کی اور پھر لوکل ڈیلیوری آسان رہی ان کی. سندھ کے اندر ہمارے ساتھ المیہ یہ رہا کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ, سٹی گورنمنٹ ہماری, تو ایک نیچرل یہ ڈیلیوری کرنا چاہتے ہیں سر. اگر میں شہری علاقوں کی بھی بااختیار نہیں کیا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے, دیکھیں اس کی ڈیلیور کر سکتے نہیں اس کی بالکل کر سکتے تھے. مثال کے طور پر آپ کو مشرف کو دور یاد ہوگا, کیا نہیں کیا, 4 سال ملے, 4 سال میں 4 ارب روپے لگائے, کراچی کا نقشہ تبدیل کر کے رکھ دیا. آپ کسی کو, ایک منٹ افاد دیکھیں, آپ کسی جماعت کو نمبر 1 اس کے ووٹ بینک کو تسلیم نہ کریں, ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کو الیکشن میں چھوڑیں, ٹھیک ہے نا, اس کے بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات نہیں ہو تو پھر بولے کام کر کے دکھائیں. آپ ہمیں بڑی بات نہیں کر رہا, سی ایم سندھ بھی آج تک اردو بولنے والا نہیں ہے نا, آپ لائیں سی ایم سندھ بھی لے آئیں. مثال کے طور پر کراچی کے ساتھ زیادتی میں بتا رہا ہوں, آپ کو زیادتی میں بتا رہا ہوں, کراچی کے ساتھ میں آپ کو زیادتی بتا رہا ہوں کہ ابھی سینسس پاکستان کے اندر ہوئے, پوری 1.5 کروڑ کی آبادی نہیں گنی گئی ہے. پاکستان کی کسی سیاسی جماعت نے وفاق میں قومی کے اندر سینٹ کے اندر آباد اٹھائی, واحد ایم کے اندر جو کراچی کی لڑی. چلیں ٹھیک ہے, اگر سینسس صحیح ہو جاتا آپ یہ کہتے ہیں کہ جو سندھ کا جو حال ہے, میں آج کے دن کے موقع پر میں بھی میسج دوں گا, میں دکھے دل کے ساتھ, ہمارا دل دکھا ہوا ہے آج کے دن. آپ نہیں, دن تو بہت خوشی کا ہے, لیکن جو کچھ ہوا ہے شہر کے ساتھ کہ اسلام آباد کو تو 28 ارب سالانہ ملتے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں تبدیلی آ گئی, وہ تو کہہ رہے ہیں شہر کے ساتھ سالانہ مل رہے ہیں, شہر والے تبدیلی لے کے آ گئے, جس کے ہاتھ سے مینڈیٹ جائے گا. اسی لیے بہت خوشی کے ساتھ ہم پی ٹی آئی کا ساتھ دے رہے ہیں. اچھا چلیں, بہت اچھی بات. امید ہے کہ مستقبل میں جس طرح 2 گورنمنٹ آئی, بڑے بڑے دعوے وعدے کیے, بالکل سیم یہی بلکہ اس سے بڑے دعوے وعدے عمران خان صاحب نے کر لیے اپنے الیکشن کے دوران, اپنا مینیفیسٹو. تو آپ ہی بولتے ہیں ڈیلیور کرنا چاہیے, اب اگر نہیں کیا ڈیلیور تو جتنی تیزی سے اوپر گئے. سر یہ مجھے بتائیں, اچھا 2 ٹوک ان کی طرف جانے سے پہلے مجھے کوئی بتائے گا 10 سیکنڈ کے اندر آپ جواب دیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دعوے وعدے سب انہوں نے پورے نہیں کیے, تو آپ نے بھی تو پورے نہیں کیے تھے, تو جس کی وجہ سے عوام نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا بظاہر. ان کو پھر عوام نے سندھ سے دوبارہ کیسے منتخب کر لیا, کوئی مجھے بتائے گا 10 سیکنڈز کے. دیکھیں ہمیں ریجیکٹ نہیں, ہمیں ریجیکٹ کروایا گیا, اور یہ پورے پاکستان میں جو ہوا ہے سوائے ایم کیو ایم کے تمام سوائے پی ٹی آئی کے تمام جماعتوں نے, ایون یہ کہ پیپلز پارٹی نے. سندھ میں اگر ان کی کارکردگی اتنی بری تھی جتنی آپ بتا رہے ہیں, تو یہ اتنی سیٹس کیسے لے کے آ گئے سر دوبارہ؟ ہم تو آبجیکشن, یہ بھی آبجیکشن کر رہے ہیں, ہم بھی آبجیکشن کر رہے ہیں, آبجیکشن اپنی جگہ کر رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے
کہ میں نے اسٹارٹ میں ایک بات کی، میرے خیال میں میرے پوائنٹ کو آپ نے لیا نہیں کہ ہمیں تسلیم ہی نہیں کیا جا رہا. تسلیم آپ کو نہیں کیا جا رہا. سر کوئکلی بتائیے گا، وقت بالکل پروگرام کا اسلام. دیکھیں الیکشن میں ہمیں جو ریزلٹس آئے ہیں ان پہ تفصیلات ہیں. بالکل ٹھیک. ہم نے یہ کہا ہے کہ جی کراچی شہر میں ہماری سیٹیں زیادہ تھیں اور ہم سے وہ سیٹیں چھینی گئی. وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے الیکشن کمیشن نے پورے سندھ کو ہمیشہ پیپلز پارٹی نظر انداز کیا اور جو ڈیلیور کرنا چاہیے وہ تو ابھی پرفارمنس آپ نے دیکھی تبھی تو ہمیں ووٹ پڑے نا. سر کون سی پرفارمنس مجھے آپ بتا دیں. ہمیں سیٹیں زیادہ 5 میگا پروجیکٹس آپ بتا دیں جو ہمیں سیٹیں زیادہ پڑی ہیں اس دفعہ زیادہ ملی ہیں. لیکن ایک اور بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے اس دفعہ جو الیکشن کرایا ہے اس میں آپ دیکھیں فارم 45 پہ فارم 47 پہ نہ ہمارے ایجنٹس کے سگنیچر ہیں نہ کچھ ہے. مجھے صرف یہ بتائیں آپ نے کیا ڈیلیور کیا. ہم نے ڈیلیور کیا ہے تبھی تو ہمیں سیٹیں ملی ہیں. لیکن جو کراچی میں ہم نے ڈیلیور کیا وہ ساری سیٹیں ہماری چرائی گئی ہیں. اچھا چرائی گئی ہیں. سر ہر کوئی جو ہے وہ دھاندلی کا شو کر رہا ہے. ملیر کی آپ دیکھیں حکیم بلوچ صاحب والی سیٹ ہماری جیتی ہوئی تھی PS 100 PS 99. ڈاکٹر صاحب کلوزنگ بلاول بھٹو صاحب کی لیاری والی سیٹ. ان کے بھی تحفظات ہیں، ان کے بھی تحفظات ہیں، گو کہ وہ ایکسیپٹ بھی کریں کہ جی تبدیلی آ چکی ہے. میں کہہ رہا ہوں ہمیں وی شوڈ موو فارورڈ. بالکل ہم لوگ ایم کے ساتھ مل کے کام کریں گے. وی وانٹ ٹو میک کراچی جو سٹی ہوتی تھی سٹی آف لائٹ. پیپلز پارٹی سے بھی کام کروائیں گے آپ سر. پیپلز پارٹی والے سے کیسے نہیں کام کرائیں گے. ہم لوگ ایک ایک چیز کو دیکھیں گے. ہمارا شیڈو منسٹری سسٹم ہوگا. ہمارا ایک شیڈو منسٹری سسٹم ہوگا. اور مین فہد جو مین چیز ہے وی ول گو ڈاؤن ٹل دا نکس اینڈ کرینیز آف کرپشن. جو کام ابھی ہوا ہے، جو کام 1 سال پہلے ہوا، ہم لوگ 1 کلومیٹر روڈ دیکھیں گے کتنا ملبہ پڑا، کتنا مال پڑا اور کتنی کنکریٹ پڑی. ہم دیکھیں گے. ہمیں حساب کتاب چاہیے. وہ بھی ذرا بتا دیں. ہمیں حساب کتاب چاہیے. جو وزیر اعلیٰ یہ کر رہے ہیں KPK میں، اس میں جو چارجز ہیں وہ بھی ذرا بتا دیں. وہ یہ بول رہے ہیں کہ ہر کسی کا احتساب ہوگا بھلے وہ ان کی پارٹی کا ہی. ایبسولوٹلی 100% اس کو جہانگیر ترین کا بھی احتساب کر لیں. شیم ہوگا وہ چاہے کوئی بھی ہو. نیم اینڈ شیم ہوگا. اس میں اب دو چیزیں جی کوئک. جس تیزی سے عمران خان صاحب نے پاکستان کے اندر مقبولیت حاصل کی، بڑے بڑے رہنماؤں پہ الزامات لگائے، اب میرے خیال میں وقت آ گیا ان کا احتساب بھی کریں. جس تیزی سے انہوں نے آج الزامات لگائے اسی تیزی سے آج ہاتھ بھی ملا لیا، تو یہ مستقبل میں بڑا خطرناک. ٹھیک ہے چلیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عمران علی شاہ صاحب. اس پروگرام میں آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمیں جوائن کیا. ساجد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ اپنے شیڈیول میں سے ٹائم نکال کے آپ ہمارے پاس یہاں پر آئے. اور جاوید صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے. پروگرام 2 ٹوک سے فواد انور کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.